नजरें उठी, कुछ कहा नहीं, दिल में ख्याल आया क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया। तो अब अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील वो महबूब देख तो सोचता क्या है कि वाकई मेरे अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया, अब छोड़ तू सिदरा और जा पूरी सूरत लेकर। अब हबीब चूंकि अब हबीब अफसुर्दा हो गया है, हबीब पर अफसुर्दगी और रंजीदगी है, तो अब आयत से काम नहीं चलेगा, अब पूरी सूरत लेकर के जा। और सूरत भी कैसी, तवज्जो फरमाए, अब जरा महसूस करें, कुरान ऐसे बयान होता है और कुरान ऐसे पढ़ा जाता है। कुरान की किरत करना अहम नहीं है, कुरान समझ कर पढ़ना अहम है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, सिर्फ मैं सूरतुल बकरा मैंने रसूल पाक से 12 साल तक के पढ़ा और हुजूर पर्दा फरमा गए तो एहसास करते थे कि 12 साल तक एक सूरत सूरह बकरा पढ़ता रहा, लेकिन अब भी महसूस होता है कि हुजूर पर्दा फरमा गए तो बहुत से जो राज मैं कुरान के पढ़ना चाहता था उस एक सूरत के मैं पढ़ नहीं सका। तो पता चला कुरान को डूब कर कुरान की एक एक आयत के 70-70 हजार माना है। और कुरान समझ में कैसे आएगा, चश्मा लगा के पढ़ोगे तो सिर्फ नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ोगे तो नहीं, बल्कि कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि हमने कुरान के साथ नूर भेजा। और वो नूर क्या है, वो आमिना का लाल है। जब तक नूरे मुस्तफा की रोशनी में कुरान नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक कुरान समझ में नहीं आएगा। अल्लाह अगर नूर के बगैर पढ़े कुरान तो क्या होगा, तो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा, गुमराह हो जाओगे, और नूर के साथ पढ़े तो का यहदी बिही कसीरा, हिदायत मिल जाएगी। पता चला अपने घर की लाइट के और चिराग के बगैर कुरान पढ़े तो हरूफ समझ में नहीं आते, नूर मुस्तफा के बगैर पढ़े तो माना समझ में नहीं आता, माना समझ में नहीं आता। उसका माना समझने के लिए अल्लाह ने नूर भी भेजा। और कुरान के कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया। कुरान नबी को नूर कह रहा है, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। और के साथ में क्या है, किताबे मुबीन भी आई। लोग कहते हैं ये नूर से मुराद भी कुरान है और किताब से मुराद भी कुरान है। का सुभान अल्लाह, अगर इसी को आयत कहते हैं कि एक ही आयत में ये जो नमक नमक अभी इन्होंने 4 मरतबा पढ़ा ना, तो ये मैंने ये समझा कि शायर बड़ा कादिरुल कलाम था और उसने चारों मिसरों में नमक को अलग अलग माना में इस्तेमाल किया है। उसने नमक को कहीं वफादारी में इस्तेमाल किया है, नमक को उसने कहीं बहादुरी में इस्तेमाल किया है। आप जब शायर का एक नमक, क्या बात है बाबा, वो जब 4 मिसरों में 4 माना में इस्तेमाल करता है, और हम जैसे लोग बहुत कम फहम लोग हैं, जब हम ये समझते हैं तो अल्लाह के कलाम के कितने माना होंगे, हैं खुदा की आयतों के कितने माना होंगे। और आप कहते हैं कि नूर का मतलब भी किताब हो गई और किताब का मतलब भी किताब हो गई, तो इस तरह कुरान थोड़ी पढ़ा जाता है। कुरान के साथ रसूल भी आया और खुदा ने कुरान से पहले नबी का जिक्र किया। नूर आया और किताब लाया साथ में, उतर कर हिरा से सुए कौम आए और एक नुस्खे कीमिया साथ ले। जिब्रील मेरा हबीब गमगीन हो गया है, अपनी जबान में कहो हबीब टेंशन में है, हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम गमगीन है। एक आयत से काम नहीं चलेगा, पूरी सूरत लेकर जा। और सूरत लेकर जा तो ऐसे ऐसे नहीं, फरमाया कि मैं कस्में याद कर करके उसको यकीन दिलाऊंगा, उसको तो मेरी हर बात पर यकीन है। और कुरान है ही उसी का नाम ला रैब फीह, जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन कुरान कहता है हबीब जा, अल्लाह फरमाता है हबीब जा और सूरत लेकर जा। और क्या कहना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब इस एक आयत की 70,000 माने निकलते हैं। अब वो 70,000 तो मैं पढ़ भी नहीं सकूंगा, मुझे आते भी नहीं है, लेकिन जितने इस महफिल की रौनक के लिए काफी है वो पढ़ता हूं। वद्दुहा, चाश्त की कसम, वल्लैल, सुकून वाली रात की कसम, वद्दुहा, दिन की कसम, वल्लैल, रात की कसम, वद्दुहा,
اس دن کی قسم جس دن موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، واللیل، ان راتوں کی قسم جب اس نے طور پر اعتکاف کیا، والضحیٰ، حبیب جس دن تیری ولادت ہوئی، میلاد مصطفیٰ کی صبح کی قسم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نگراں سنی دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں میلاد ہے ہی نہیں، ارے وہ تو میلاد کی قسم یاد کر رہا ہے۔ اب بے حوالے بات نہیں ہوتی، بلکہ آئیے، بہت مفسرین نے کہا، لیکن میں اس کو لاتا ہوں جس پر سب کا اتفاق ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی کا چچا، سگا چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، والضحیٰ سے مراد حضور کی ولادت کے وقت کی قسم یاد کی، اور واللیل سے مراد معراج مصطفیٰ کی قسم یاد کی۔ گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب تیرے آنے کے دن کی قسم اور تیرے جانے کی رات کی قسم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ اور بھی معنی ہے لیکن آگے نہیں جا سکوں گا۔ اللہ نے مولود مصطفیٰ کے دن کی قسم سبحان اللہ، یہ دن سبحان کتنا اہم ہے کہ آپ لائٹنگ لگاتے ہو۔ میں کہا اس سے بڑھ کر اہم کیا ہوگا کہ اللہ قسم یاد کرتے ہو۔ یہ دن کتنا اہم ہے کہ آپ جھنڈا لگاتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ خدا اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ آپ سے میں کہوں تیری چپل کی قسم دو گا، گھر جا، ایسے جھوٹوں کی بات تھوڑی مانتے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا چپل کی بھی کوئی قسم کھاتا۔ میں کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کھا سکتے کہ چپل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ تو جب چپل کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس کی قسم نہیں کھاتے۔ آپ کس کی قسم کھاتے؟ میرے بچے کی قسم، میری بیوی کی قسم، میری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم۔ اگرچہ ان قسموں کی کوئی حیثیت شرعی نہیں ہے، لیکن آپ نے سر کو قیمتی جانا تو سر کی قسم یاد کی، امی کو قیمتی جانا تو ماں کی قسم یاد کی۔ خدا کہتا ہے والضحیٰ پیارے، جس دن تو آمنہ کے شکم سے بے پردہ ہوا اس دن کی قسم۔ یعنی میرے نزدیک وہ دن کتنا اہم ہے کہ میں اس کی قسم یاد کرتا ہوں۔ اور حبیب جو شب تو معراج پر جائے گا اس شب کی قسم، یا تو معراج پر گیا اس شب کی قسم۔ بہرحال تو اللہ قسم یاد کرتا ہے، لیکن مجھے جو تفسیر بڑی پسند آتی ہے، اب اس کو سنو، وہ زیادہ راجے ہیں۔ وہ یہ حبیب تیرے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے زلفوں کی قسم، یہ بھی معنی ہے اور یہ زیادہ موضوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی محبوب کے بارے میں آگے کوئی چگلی کرے، پتہ ہے آج کل تیرے محبوب سے بنتی نہیں بنتی، آج کل تو وہ تجھے چھوڑا ہوا ہے۔ محبوب نے کہا اچھا، وہ میرا محب جو میرے لیے قسمیں کھاتا ہے آج اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ محبوب نے کہا کیوں، خیریت؟ تو کہا کہ اچھا آپ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ توجہ کریں، ملانے کے لیے کہتا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہمارے اور دوسروں کے پڑھنے میں، عاشقوں کے، منافقوں کے پڑھنے میں فرق حق ہے۔ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی قرأت سب کرتے ہیں لیکن قرآن کی تہ تک پہنچنا اصل چیز ہے۔ محبوب کو کسی نے آ کر چگلی کی کہ تیرے محب نے تجھے چھوڑ دیا، اب وہ تو ہرجائی ہو گیا۔ بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہرجائی ہے۔ اللہ اکبر، جو ہرجائی ہوتا ہے پھر وہ محبوب کے ناز نہیں اٹھاتا، اور محبوب کو نخرے آئے کہ ایسا محب قسمیں کھا کھا کر یقین دلائے کہ تیرا وفادار، اور یوں ناراض اور یوں مجھے چھوڑ دیا۔ تو محب نے پوچھا کیسے ہیں؟ تو کہا چھوڑیے، اب بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو پھر محب کیا کرتا ہے، او میری جان آپ ناراض کیوں ہیں مجھ سے؟ گال پکڑتا ہے اور کہتا ہے او تیرے گالوں کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، مجھ پہ یقین تو کر، اب اس کو یہیں چھوڑیے، یہ تو مجاز ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں جب والضحیٰ واللیل پڑھتا ہوں تو مجھے محساس یہ ہوتا ہے کہ قدرت والے ہاتھوں نے رخسار مصطفیٰ کو تھام رکھے ہیں، قدرت کے ہاتھوں نے مصطفیٰ کے رخسار کو تھام رکھے اور کہا تجھے چھوڑوں گا کیسے؟ چھوڑنے کے لیے محبوب تھوڑی بنایا ہے۔ ارے دنیا کے وفادار محب جب محبوب کو نہیں چھوڑتے تو میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تیرے چہرے کی قسم، تیرے بالوں کی قسم۔ اللہ اکبر، پھر کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے رب نے، سبحان اللہ، سب کہتے ہیں میرا رب، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سب کہتے ہیں، یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے محبوب میں اور عام انسانوں میں۔
ہے نا. ایک ماں کے کئی بچے ہیں, کئی ہیں, ایک باپ کے کئی بچے ہیں, تو کہتے ہیں میرے ابا, میری اماں, ہے نا, میری ماں, میرا باپ, میری ماں, میرا باپ. لیکن جب پوچھو ابا جی آپ کس کے ابا ہیں, تو جو سب سے پیارا ہوتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں اس کا ابا ہوں. تو تب پتا چلتا ہے کہ باپ تو سب کا ہے, لیکن وہ سب سے زیادہ پیارا ہے جس کو خود سے کہے کہ میں تیرا باپ ہوں. یہی تو ہوتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم. اللہ کو اپنا رب سب کہتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک, اے میرے پیارے تیرے رب نے, وہ تو ہے سب کا, لیکن تجھے اپنا کہتا ہے اور اپنے کو تیرا کہتا ہے. تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا, اور چھوڑنا تو دور کی بات. چھوڑا کس کو جاتا ہے؟ جس سے کچھ کراہت ہو جاتی ہے. چھوڑا اس کو جاتا ہے جس سے کچھ کراہت ہو جاتی ہے. تو کہا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, اور محبوب چھوڑتا کیسے؟ چھوڑنا تو دور کی بات ہے, اس نے کبھی تجھے مکروہ بھی نہیں جانا, اس نے کبھی تجھ سے کراہت بھی نہیں کی. کیسے تجھ سے کراہت کرتا جب خود کہا لولا کلمہ خلقت الافلاق, اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کیوں پیدا کی؟ اتنی بڑی کائنات سجائی تیرے لیے, ورنہ میرے اندر کمی کیا تھی؟ ہر آن میری نئی شان ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, اور میں نے جب چاہا کہ کوئی مجھے پکارے تو میں نے انسانیت کی جان محمد عربی کو پیدا کیا. حبیب یہ تو سب تیرے لیے ہے, وہ تجھے کبھی مکروہ بھی نہیں جانا. اب یہاں سے دیکھو ایک بات پتا چلی, کچھ ہمارے نوجوان چھوکرے یہ کہتے ہیں کہ ایسا بات اپنی کی جائے, دوسروں کو کوئی جواب نہ دیا جائے. میں کہتا ہوں یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی حضور کی مخالفت میں کوئی آواز اٹھے گی تو جواب دینے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ محبت کرنے والوں کی. اللہ محبت کرتا ہے. دیکھو اعتراض کس نے کیا؟ مکے کے کافروں نے. جواب کس نے دیا؟ اللہ نے. تو حضور کی طرف سے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے, اور اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے. اس لیے ہم تو جیتے ہی ہیں ان کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے. سلمان رشدی جیسا, تسلیمہ نسرین جیسی, یا اور ایک سوائزٹ کوئی ہو, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا سا حضور کی بے ادبی کر رہا ہے اور دور جا کر حضور کو نشانے پہ رکھتا ہے, تو پھر ہم اس کا وہیں پر قلعہ قما کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک کہ کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی جب تک حضور کے دشمنوں کی توہین نہیں ہوتی. اگر حضور کے دشمنوں کو آپ جواب نہ دیں تو پھر آپ کبھی کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک دشمنوں کو جواب دیں گے تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا, کیونکہ آقا نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ, کہ محبت کرنی ہوگی اللہ کے لیے تو دشمنی بھی کرنی ہوگی اللہ کے لیے. یہی نہیں کہ صرف محبت کرنی ہوگی, دشمنی بھی کرو, اور پھر ایسا کرو گے فقد استکمل الایمان, تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی, حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی مکروہ بھی نہیں جانا. اب یہاں تک تو دشمنوں کا جواب دیا, ام جمیل کا جواب آ گیا, مکے کے کافروں کا جواب آ گیا. اب یہاں سے خدا اپنے حبیب کی نعت شروع کرتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تجھے چھوڑنے کے لیے تھوڑی محبوب بنایا ہے, حبیب تجھے چھوڑنے کے لیے محبوب نہیں بنایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور تجھے تو وہاں رکھا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا, تجھے تو وہاں رکھا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا. اٹھا کر کے دیکھو مصنف ابن عبد الرزاق. مصنف ابن عبد الرزاق وہ کتاب ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے, استادوں میں ہوتے ہیں, بلکہ استادوں کے استاد ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا. اب توجہ فرمائیں, جب اللہ نے سب سے پہلے محبوب کا نور پیدا کیا تو اس نور کو رکھا کہاں؟ عرش تو تھا نہیں کہ عرش پہ رکھتا, درخت تو تھے نہیں کہ درختوں پہ رکھتا, چاند تو تھا نہیں کہ چاند پہ رکھتا, آسمان تو تھے نہیں کہ آسمانوں پہ رکھتا, لوح میں لوح کرسی تو نہیں تھے کہ ان پہ رکھتا. پھر اللہ نے کہاں رکھا؟ جبریل تو تھا نہیں کہ اس کے پروں میں رکھتا, بلکہ اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا, اللہ ہی اللہ تھا. اور اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ اپنی نور کی گود میں اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو رکھا. تو حبیب تیری ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے.
ہر وقت تجھے نواز رہے ہیں اور نوازتے رہیں گے، تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے. دیکھو اب اس کا جلوہ دیکھیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. حضور علیہ السلام کی جب آنکھیں بند ہوئی، ظاہری طور پہ پردہ فرمایا. کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ حضور کے گن گاتے تھے بظاہر اور کلمہ پڑھتے تھے. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں 1.25 لاکھ سے 5 لاکھ ہوئے، پھر 10 لاکھ ہوئے، پھر 1 کروڑ ہوئے، پھر 2 کروڑ ہوئے. آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے 250 کروڑ ہو گئے. پتا چلا جب رسول پاک ظاہری زندگی میں تھے تو نماز پڑھنے والے نماز میں 1.25 لاکھ لوگ کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اور اس وقت تو 250 کروڑ لوگ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اس وقت چند لوگ درود پڑھتے تھے، اب کروڑوں کی تعداد میں درود جاتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس وقت چند مسجدوں سے اشہدُ انّ محمد رسول اللہ کی صدا گونجتی تھی، اب تو کروڑوں مسجدوں سے اشہدُ انّ محمد رسول اللہ کی صدا گونجتی ہے. تو پتا چلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب تیری پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. یہاں ایک بات عرض کروں، یعنی تیری پچھلی گھڑیوں میں تیری جتنی تعریف ہوئی، تیری ثنا ہوئی، جیسے جیسے دور گزرتا جائے گا اور زیادہ ہوتی جائے گی. اسی لیے تو آپ دیکھیں پہلے میلاد کا جلوس چند شہروں میں نکلتا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نکلتا تو ہر جگہ تھا لیکن تھوڑی سی تعداد میں چند شہروں میں. اب گلی گلی میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں صرف مالیگاؤں میں نہیں ہے، 1924 سے پہلے مکہ شریف میں بھی نکلتا تھا، 1924 سے پہلے مدینہ منورہ میں بھی نکلتا تھا، اب بھی عرب کے ممالک میں نکلتا ہے. اور یہ جو جلوس میلاد النبی ہے یہ بدعت نہیں ہے. یہ جو بدعت حسنہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء، مروجہ طریقے کو کہتے ہیں بدعت حسنہ. ورنہ میلاد النبی کے جلوس کی حیثیت یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن بھی جلوس نکلا. سبحان اللہ. توجہ آپ کی ہے، سبحان اللہ. جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن بھی جلوس نکلا. اور کون سی تنظیم تھی نکالنے والی؟ کیا اس بات کا ہے. قائد کون تھا؟ اس کے شرکا کون تھے؟ اپنی بات نہیں کرتا، حوالہ لکھیں، حوالہ پڑھیں. بات یہی ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہو گئی ہماری قوم، اور جاہل ہوئی تو نبی پہ اعتراض کرنے لگی. علم آئے گا ایمان کے ساتھ تو کبھی نبی پاک پہ اعتراض نہیں ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلوس میں کون آئے تھے؟ سبحان اللہ. ارے جو اتنی تعداد میں 70,000 کی تعداد میں آ جائیں تو یہ جلوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جلوس کس کو کہتے ہیں؟ جلوس کس کو کہتے ہیں؟ بھئی وہ چلتا جو ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، ورنہ اصل میں عربی میں جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کے. جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کے. قربان جائیں، اللہ اکبر. تو حضور کی ولادت کے دن فرشتوں نے جلوس نکالا. اور کیسا جلوس تھا؟ امام قسطلانی اشارے بخاری ہے، بخاری شریف کے شارح ہیں. ملا علی قاری شارح بخاری ہے. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کی وہ عظیم متفق علیہ ہستی ہے کہ جن کو ہر فرقے کے لوگ اپنا امام مانتے. علم حدیث کے بڑے ماہر علم حدیث ہندوستان میں انہوں نے ہی پہنچایا، بڑی محنت کی. وہ فرماتے ہیں کہ آمنہ خاتون کہتی ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے میں نے حضور کی نور کی روشنی میں 3 جھنڈے دیکھے. پتا چلا کہ میلاد النبی کے دن، اس دن تو کوئی بظاہر حضور کو ماننے والا نہ تھا بحیثیت رسول انسانوں کے اندر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے جھنڈے لگوائے. اور کتنے؟ 3. کہاں کہاں؟ ایک کعبے پر لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا. لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کا ثبوت کیا ہے؟ آج کل چند چھوکروں کی ایجاد نہیں ہے میلاد مصطفیٰ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال سے ہوتی آ رہی ہے. اور یہ تو میں حضور کی آمد کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اگر بات میں میلاد مصطفیٰ کی کروں تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ اتنی پرانی ہے، میلاد مصطفیٰ کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ کائنات کی تاریخ پرانی ہے.
میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں حضور کی پیدائش کا ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں. تو یہ میلاد حضور کی آمد کا ذکر, حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا, اسی کو میلاد کہتے ہیں. اب آؤ, میلاد کی محفل سب سے پہلے کس نے سجائی اور کہاں سجائی؟ خطیب کون تھا؟ سامع کون تھے؟ یہاں ہم میلاد پڑھتے ہیں, خطیب عالم ہوتا ہے, شیخ الحدیث ہوتا ہے, محدث و مفتی ہوتا ہے, سننے والے, لوم چلانے والے میرے بھائی ہوتے ہیں, دکان چلانے والے, کرانہ دکان چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, میڈیکل چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر ہوتے ہیں. لیکن آؤ, سب سے پہلے محفل میلاد سجی کہاں تھی؟ وہ پارک کون سا تھا؟ وہ گھر کون سا تھا؟ وہ مکان کون سا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو, یاد کرو, وَإِذْ یاد کرو. اللہ کس کو یاد کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے لا مکان پر ایک محفل سجائی. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر محفل میلاد بدعت ہے, ہر میلاد کی محفل سجانے والا بدعتی اور جہنمی ہے, تو میرا استفتاح ہے پوری دنیا کے دارالفتاحوں کو کہ جو قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو کہ میں نے میلاد کی محفل سجائی. میلاد کی محفل اس لیے کہہ رہا ہوں, میثاق النبیین, عہد میثاق, نبیوں کو بلایا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو بلایا اور کہا اے میرے انبیاء, اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں, نبوت دوں, کتاب دوں, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تم کو عطا کروں. کن کو کہا؟ مولوی کو نہیں, وہاں تو کسی کی اوقات ہی نہیں پہنچنے کی, نبیوں کو بلایا, سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا. اب آپ دیکھیں, توجہ کریں آپ, اللہ نے 2 جگہ میثاق کا ذکر کیا ہے. غور کریں, قرآن پڑھ رہا ہوں میں, قرآن پڑھنے لگا ہوں. قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے میرے بھائی, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا میلاد بدعت ہے, آپ کو ایک آیت بھی تو لاؤ. آپ کہتے ہیں میلاد شرک ہے, کوئی آیت تو لاؤ. کس قرآن کی آیت میں میلاد بدعت ہے؟ کس حدیث میں حضور نے منع کیا میری میلاد نہیں منانا؟ لیکن منانے کا ثبوت تو ہم قرآن سے دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے میں نے 2 جگہ میثاق کرے. کب؟ فرماتا ہے اللہ نے سوال کیا الستو بربکم, وہاں اللہ نے جنرل پبلک کو بلائی, سب کو بلایا, سب آئے, کافر, مومن, سکھ, عیسائی, جو بننے والے تھے سب آئے. الستو بربکم, تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب جمع ہوئے, جتنے پیدا ہونے والے انسان تھے سب جمع ہوئے, سب جمع ہوئے. اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر اپنی ربوبیت کا اعلان کرنے کی بات آئی, اپنی ربوبیت کی اعلان کرنے کی بات آئی, تو سب کو بلایا, اپنوں کو, بیگانوں کو, پاکوں کو, ناپاکوں کو, ایمان والوں کو, منافقوں کو, نبیوں کو, عام پبلک کو. کیوں؟ سب آؤ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور واہ محفل کہاں سجی؟ عالم ارواح میں, جنرل وارڈ میں. لیکن جب حبیب کی بات آئی, میلاد مصطفیٰ کی بات آئی, تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا, اوروں کی نو انٹری. وہاں ولی بھی نہیں آ سکتے, کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے. صحابی بھی نہیں آ سکتے, کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے. یعنی ذکر جتنا قیمتی ہوتا ہے, ذکر جتنا قیمتی ہوتا ہے, بیان جتنا قیمتی ہوتا ہے, عنوان جتنا قیمتی ہوتا ہے, پھر ویسے ہی لوگ بلائے جاتے ہیں. اگر قانون پر بات ہوگی تو چماروں کے سامنے تھوڑی قانون کے اسرار و رموز کھولے جائیں گے, وہاں پر قانون دانوں کو بلایا جائے گا. اگر فن موسیقی کی بات ہوگی تو پھر ہما شما کا وہاں ذکر نہیں ہوگا, جو اس فن کے ماہرین ہیں ان سے بات کی جائے گی. تو کہا جو میرے محبوب کو سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے سامنے, نہ سمجھو کے سامنے ذکر کیا کروں. جو میرے حبیب کو سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کو بلایا اور کہا میں تمہیں کتاب و حکمت دوں, میں تمہیں کتاب بھی دوں, نبوت بھی دوں, رسالت بھی دوں, اور لوگ تمہاری عظمتوں کے ڈنکے بجائیں. اس وقت کیا ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت کیا ہو؟ میرا محبوب آ جائے
کون آ جائے؟ حبیب آ جائے. وہی تو کہہ رہا تھا حبیب آ جائے، حبیب آ جائے. وہ کہہ رہا تھا آ جائے، اور ہم کہہ رہے آ گئے. بس فرق تو یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اور پتہ چلا آپ غمگین نہیں ہوا کریں میلاد کا. اگر کم لوگ مناتے تو غمگین نہیں ہوا کریں. میلاد کی محفل میں سلیکٹڈ لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے، بابا سبحان اللہ. اور میلاد کے جشن سلیکٹڈ لوگوں سے ہی کروائے جاتے ہیں. حق ہے. کیوں کہ جنت میں بھی سلیکٹڈ لوگوں کو ہی داخل کیا جانا ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اللہ ان کو سلام کرے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اللہ مجرموں کو، منافقوں کو، میلاد کے مخالفوں کو کہے گا ہٹو. اب جو وہاں محبوب پہ سلام پڑھتے تھے اللہ آج ان پر سلام پڑھنا چاہتا ہے. نعرے تکبیر. سلیکشن ہونا ہے، سلیکشن. سبحان اللہ سبحان تو یہ میلاد کی محفل ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جن کو خدا چنتا ہے پھر وہی لوگ محفل میلاد کرتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ حبیب آ جائے، میرا محبوب آ جائے. تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ قرآن کہتا ہے جب میرا محبوب آ جائے تو یہ جو تمہاری قیادت کے ڈنکے بجیں گے نا، جب لوگ تمہیں سالار مان رہے ہو، قائد مان رہے ہو، مقتدی مان رہے ہو، اے آدم، اے نوح، اے شیس، جب تجھے پیور لوگ قائد و سالار، رہنما، مقتدی مان رہے ہو اور حبیب آ جائے تو پھر اپنی سالاری نہیں رکھنا، اپنی قیادت نہیں رکھنا، اپنی رہنمائی نہیں رکھنا، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے چلتے رہنا. اپنی بات نہیں کرنا، اس کی بات کرنا. بتاؤ انبیاء تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل بالکل کریں گے. اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر کہ جس نے عہد توڑا وہ ظالموں میں سے ہوا. لیکن اس سے پہلے کہا کہ تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے. انبیاء سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ایک دوسرے کو گواہ بناؤ کہ تم کرو گے، اور پھر کہا کہ میں تم سب پر گواہ ہوتا ہوں کہ تم ایسا کرو گے. پتا چلا کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو ایسے چھوڑ نہیں دیا جاتا. قربان جائیں، جب حبیب کی بات کرتا ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ تیور ہوتا ہے، جب حبیب کی بات آئے تو عوام کے ساتھ تیور کیا ہوگا؟ تو پتا چلا. اسی لیے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن خطاب کر رہے تھے. اپنے نبی کی عظمت سنو، اپنے نبی کا مقام سنو، جس نبی کی آمد کا جشن مناتے ہو اس کا مقام سنے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے یہ جو انبیاء آئے نا توحید کی دعوت کے ساتھ ان کا دوسرا عنوان تھا وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. جانے موسیٰ آئے گا، دعائے خلیل آئے گا، نوید مسیح آئے گا، جانے آدم آئے گا، اللہ اکبر، آبروئے کعبہ آئے گا، آبروئے انسانیت آئے گا، جانے کائنات آئے گا، روح کائنات آئے گا، وجہ تخلیق کائنات آئے گا، آب گل انبیاء آئے گا، جانو دل اسفیاء آئے گا، شہر یار ارم آئے گا، جنت کی بہار آئے گا. اللہ اکبر، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا. سب نبی کہتے تھے. آخری میں عیسیٰ آئے علیہ السلام، انہوں نے کہا میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، مجھے جلدی جانے دو تاکہ وہ آ جائے، میں جلدی جانا چاہتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ کو بھی جلدی تھی کہ وہ آ جائے، وہ آ جائے. اور کہا کہ میں جا رہا ہوں. قرآن ہے نا، قرآن کہتا ہے میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئے گا. اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا. وہ غلام احمد نہیں ہوگا، وہ احمد ہوگا. ہاں، نبی کی جو کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا، وہ احمد ہوگا اس کا نام. تو ایک امتی کھڑا ہوا. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو اپنے قائد سے پیار ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے امام سے پیار ہوتا ہے، مقتدی. ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ جس کی بات کر رہے وہ آئے گا، آپ کے بعد آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے بعد آئے گا نا، تو بعد آئے گا تو آپ کے برابر ہوگا، آپ کے بعد آئے گا تو آپ کے برابر ہوگا، آپ سے افضل ہوگا. کیسا ہوگا؟ افضل کا تو تصور ہی امت نہیں کر سکتی تھی. حضرت عیسیٰ نے کہا تو میری برابری کی بات مت کر. صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا جو میرے بعد آئے گا، جس کا خطبہ آدم نے، شیس نے، نوح نے، موسیٰ نے، داؤد نے، ایوب نے، یوسف نے، سب نے پڑھا ہے، اور جس کا خطبہ میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے بعد آئے گا. تو کیا آپ کے برابر ہوگا؟ یا آپ سے افضل ہوگا؟ یا آپ سے مرتبے میں کم ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا تو برابری کی، افضلیت کی بات کیوں کرتا ہے؟ سن اس محمد کا مرتبہ، اس احمد کا مرتبہ، اس ہادی مہدی کا مرتبہ، اس مجتبی و مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا کہ میں نے دعا کی ہے کہ میں اس کا امتی بن جاؤں، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک مرتبہ
जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ईसा जैसा पैगंबर जो बगैर बाप के कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसे रूहुल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह की किताब लेकर आया, जिसने पालने में कलाम किया, अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, वो ईसा जैसा पैगंबर कहता है जिंदगी में एक तमन्ना दुनिया से लेकर के जा रहा हूं कि वो जब आएगा तो एक मर्तबा मुझे उसकी नालैन के तिस्मे बांधने का मौका मिल जाए तो ईसा के मुकद्दर की मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, आपके नबी का सुभान मर्तबा, अल्लाह, सुभान ये आपके रसूल का मर्तबा, सुभान ये अल्लाह, आपके सुभान ईसा जहां तस्मे बांधने की तमन्ना करे सुभान वो मेरे आका की नालैन है, वो मेरे सरकार का मकाम है। तो कुरान कहता है मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और फिर अब मुनाफिकीन की जान पर आफत, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सुभान अल्लाह। हबीब तू ये सोच रहा है कि हम तुझसे नाराज हो गए, तुझे छोड़ दिया। ओ प्यारे कुर्बान, दस्ते कुदरत ने रुखसारे मुस्तफ़ा को थाम रखा है। प्यारे वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, हम तुझसे नाराज कैसे होंगे, तुझे छोड़ेंगे कैसे? हम तो इतना देंगे आपको कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सब उसे मनाते हैं, वो उन्हें मनाता है। वाह, वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा। ये फतरदा का तर्जुमा कोई करके बताए। फतरदा हबीब तुझे तेरा रब इतना देगा कि आप राजी। हुजूर क्या कहते हैं, कहे कोई कहने वाला और कहेगा तो उस पे हुक्म क्या आएगा, जरा ये भी पूछ लेना किसी से। आका फरमाते उस वक्त तक मैं राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह जाए, मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह जाए। लोग कहते हैं कि मंसूर हल्लाज को जो सूली दी गई, उन्होंने कहा था अनल हक। ये खास बात अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा था, अनल हक, मैं हक हूं, इसलिए उनको सूली दी गई। ये अफसाना है, हकीकत क्या है उसके पीछे समझो। ये आयत नाजिल हुई वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा। हबीब इतना देंगे आपको कि आप राजी हो जाएंगे। तो आका ने क्या कहा, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा उस वक्त तक मैं राजी नहीं होगा। ये आयत मंसूर अल्लाज ने पढ़ी, मोहम्मद हुसैन मंसूर अल्लाज ने पढ़ी, और आयत पढ़ने के बाद उनकी जबान से निकला, तवज्जो करें, बेअदबी में नहीं निकला, बेअदबी में नहीं निकला, मचल गए और कहा ये कैसी बात थी, ये कैसी बात हुई कि हुजूर ने कहा कि जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा मैं राजी नहीं हूंगा। हुजूर को ये कहना चाहिए था। तवज्जो करें, मैं इसी पे गुफ्तगू खत्म करने वाला हूं, और आगे जब सूरत का हिस्सा बचा है बहुत कीमती है, वो मैं इंशाल्लाह कल उसको मरकज पे पेश करूंगा। आगे की जो सूरत का हिस्सा है कल उसको मरकज पे पेश करूंगा, वो बहुत कीमती, मैं यही बयान करना चाहता था, लेकिन बात तो बात निकलती चली गई और गुफ्तगू तवील होती गई, इसलिए टाइम पे गुफ्तगू खत्म करना है। बहुत अहम है सूरह मुबारका की ये निकात। मंसूर अल्लाज ने मचल करके कहा, यह भी कोई बात हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मकाम महबूबियत जब ये है कि वो जो कह देते हैं अल्लाह मान लेता है, तो उनको ये कहना चाहिए था कि सारे मोमिन काफिरों को जब तक नहीं बख्शवा लूंगा मैं राजी नहीं हूंगा। तवज्जो आपकी, क्या कहा, हुजूर को ये नहीं बल्कि ये कहना चाहिए था कि मैं मोमिनों को भी बख्शवाऊंगा और काफिरों को भी। बस मंसूर अल्लाह जी ने ये बात कह दी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपने दरबार में तलब फरमाया, मंसूर को। ये रिवायत सैयदुल काशिफीन शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने लिखी है कि मंसूर अल्लाज को बुलवाया, क्योंकि हुजूर तो पर्दा फरमा चुके थे, कौन कहां पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पढ़ते वक्त उसके दिल के वसवसात क्या है, ख्यालात क्या है, हुजूर सब जानते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जिंदा भी हैं और वो मौजूद भी हैं। मेरा ये उन्वान नहीं है कि वो हाजिर और नाजिर हैं, ये उन्वान मेरा नहीं है, लेकिन बस एक मिसाल देना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे।
ایسے نہیں آخری تک کلمہ ہی پڑھوا رہا ہوں. کوئی وظیفہ تو اتنا بڑا نہیں کہ آپ کو نہیں یاد ہو. محمد اللہ کے رسول ہیں. دادا جس کے مر گئے وہ دادا ہیں جی. تو کلمہ کا ترجمہ بدل سکتے ہو نہیں ہیں؟ بدل سکتے ہو نہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں مطلب زندہ ہیں. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر یہاں پر کوئی صاحب جیسے کہ ہم ہی بیان کر کے گھر چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ امین القادری تھوڑی دیر پہلے یہاں جی ہیں تھے اور ابھی ہیں. آپ کے سامنے موجود ہے تو ہیں, اور چلے جائیں تو, اور مر جائیں تو, اور دور کا تھے. صحیح ہے. اور 1400 سال سے یہ کلمہ پڑھے محمد اللہ کے رسول, محمد اللہ کے رسول ہیں مطلب زندہ ہیں اور ہمارے درمیان ہے. قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. تو آج جو آپ پر عذاب اجتماعی طور پہ نہیں آتا حضور ہمارے درمیان ہے. تیسری آیت قرآن کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ بولو. رحمت للعالمین کی سیرت پہ بہت گفتگو ہوتی ہے. کم از کم اس آیت کو تو کوئی سمجھ لے کہ آپ تمام عالمین کے لیے تمام عالمین کے لیے تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ رومال میرا پسینہ پوچھنے کے لیے ہے. پسینہ کب تک پوچھا جائے گا؟ جب تک یہ میرے پاس ہوگا. یہ چلا گیا ادھر, اتنی دور گیا, اب وہ میرے لیے پسینہ پوچھنے کے لیے رہا. بولو بولو. پانی مجھے پینے کے لیے ہے تو پانی ہوگا تو پیوں گا نا. اب پانی آپ نے پانی رکھا ہے ادھر نئے اسلام پورے میں اور کہا کہ آپ کے پینے کے لیے ہے, اور کہیں گا کہ آپ نے مجھے کوئی پاگل سمجھا ہے؟ نئے اسلام پورے میں پانی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پینے کے, میرے پینے کے لیے تو میرے سامنے رکھ, میرے قریب رکھ, تو ہی تو میں اس کو پی سکوں گا. اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جب وہ رحمت بنا کر بھیجا, اس بھیجے پر بھی غور کریں. رحمت بنا کر رحمت بنا کر رحمت بنا کر بھیجا, رحمت بنا کر بھیجا, قاصد بنا کر خط دے کر بھیجا. تو جس کے پاس بھیجا تو وہ خط دینے والا خط والے کے پاس موجود ہوگا نا, تبھی تو کہیں گے میں نے خط دے کر بھیجا, کھانا دے کر بھیجا, یہ کر کے بھیجا, وہ کر کے بھیجا. قرآن کہتا ہے محبوب تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو صدیق کے لیے وہ جیسے رحمت تھے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی رحمت ہے. تو وہ صدیق کے پاس بھی آئے تھے اور آپ کے پاس بھی آئے ہیں, اور جب تک آپ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. جب مریں گے تو قبر میں ساتھ ہیں, قیامت میں اٹھیں گے تو محشر میں ساتھ ہیں, اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ساتھ ہیں. کیونکہ وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے. یہ ایک عالم ہے, قبر ایک عالم ہے, محشر ایک عالم ہے, جنت ایک عالم ہے. تو عالمین کے لیے رحمت ہے. کہیں باپ ہوگا کہیں نہیں ہوگا, کہیں بھائی ہوگا کہیں نہیں ہوگا, کہیں بیٹا ہوگا کہیں نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اس عالم کی مخلوق ہے. لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, اسی لیے تو یہاں ہے. تو قرآن کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. قبر میں جائیں گے تو جلوہ دکھانے وہاں آئیں گے, محشر میں اٹھیں گے تو شفاعت کرنے وہاں آئیں گے, جنت میں جائیں گے تو بے نقاب بے حجاب اپنا دیدار کرانے وہاں بھی تشریف لائیں گے. بات دور نکلتی ہے. عرض یہ کر رہا تھا منصور محمد حسین منصور حلاج نے کہا انہوں نے صرف مومنین کی بات کیوں کی, کافر کی کیوں نہیں کی؟ حضور نے کہا بلا اس کو. چونکہ تھے ولی تو کہا اچھا تو مجھ پہ اعتراضات کرنے لگا ہے. توجہ فرمائیں, بہت قیمتی بات کرنے چلا, تو مجھ پہ اعتراضات کرنے لگا ہے.
تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، یہ کہہ رہا ہے نا تو۔ حضور کو جلدی جلال نہیں آتا، لیکن جو ان کے اپنے ہوتے ہیں پھر ان کو بلا کر اس طرح ڈانٹ بھی ہوتی ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ بھئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو باپ ہی تو مارتا ہے کہ تاکہ وہ اسکول پڑھے، تو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو نے حدیث نہیں سنی میری؟ توجہ فرمائے، کیا کہا؟ تو نے میری حدیث نہیں سنی؟ کہا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں۔ کون سی حدیث؟ کہا اللہ فرماتا ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ کس کی؟ جو نفل پڑھتے ہیں، اور نفل پڑھنے والوں کے وہ ہاتھ پیر آنکھ بن جاتا ہے، میں تو اس کا محبوب ہوں۔ اس نفل سے بہتر تو حبیب کا دیدار ہے، یہی تو ہے نا، بلکہ نفل تو نفل فرض سے بہتر اس حبیب کا دیدار ہے۔ اسی لیے تو علی مرتضیٰ نے عصر کی نماز ان کی اطاعت میں چھوڑ دی ہے۔ مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ابو بکر صدیق نے اس سے بڑا فرض جان بچانا ہے وہ قربان کر دی۔ صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، پر وہ تو کر چکے تھے۔ صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ پھر کیا مطلب نکلا؟ نتیجہ کیا اخذ ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو تم جیسے لوگ نفل کی کثرت کرتے ہیں تو وہ ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، تو میں اس کا محبوب ہوں۔ اور محبوب کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو میں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ من تو شدی، من تو شدی، تو من شدم، تو تن شدی، من جا شدم، تاکس نہ گوید باد ازاں، تو دیگرم من دیگری۔ آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنوہ ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ تو جس کو محبوب بنایا، اپنی نور والی گود میں جس کا نور رکھا، کتنے سال تک؟ کروڑوں سال تک۔ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا، ارے جب ولیوں کی زبان ان کی اپنی نہیں ہے، ولی کی زبان پہ خدا بولتا ہے، تو میری زبان پہ وہ نہیں بولتا، تو پھر یہ الزام تو نے مجھے کیوں دیا؟ ارے وہی بول رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا، وہی کہلوا رہا تھا، فاعل بھی وہ ہے، مفعول بھی وہ ہے۔ یہی تو ہے بات، تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن بات سمجھو۔ میلاد کی محفل ہے، منصور اللاج کو بلا کے ڈانٹا کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ میں نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان میری ہوتی ہے، کلام اس کا ہوتا ہے، اور تجھے اس کو کہنا چاہیے، تو مجھے کہتا ہے۔ منصور اللاج نے کہا حضور معاف کر دو، کہا نہیں، چونکہ تو نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے تجھے اس کا قرار دینا پڑے گا، ایسے معافی نہیں ہوگی، تجھے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ عرض کی حضور کیسے کفارہ دوں؟ ارشاد ہوا کہ اب اپنی جان پھانسی پہ لٹکا، اپنی جان پھانسی پہ لٹکا تو کفارہ ہوگا، اپنی جان پھانسی پہ لٹکا تو کفارہ ہوگا۔ تو جب یہ آواز آئی غیب سے، حضور کی شان میں، حضور کی عظمت کے مطابق الفاظ جس نے نہیں کہے، تو کفارے میں کون ہے جو اپنی جان پھانسی پہ لٹکا لے اس محبوب کے لیے؟ تو منصور نے کہا انا الحق، اس کا حقدار میں ہوں۔ لوگ وہ آواز نہیں سن رہے تھے، وہ منصور سن رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے یہ انا الحق کہہ رہا ہے، نہیں، سوال سنے بغیر جب جواب سنو گے تو اسی طرح گڑبڑ میں پڑو گے۔ تو آواز آ رہی تھی، حدیث پر نبی کی رضا کے مطابق تفسیرہ نہیں کیا، حضور کی حدیث پہ اعتراض کیا، حضور کی ذات پہ اعتراض کیا، تو اب کون ہے کفارہ دینے کے لیے کہ اپنی جان نبی کی رضا کے لیے سولی پہ چڑھا دے؟ تو منصور کہتا تھا انا الحق، انا الحق، میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں۔ علماء نے کہا یہ کہتا ہے، لگاؤ اس کو پھانسی پر، اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جب پھانسی پہ چڑھ گیا منصور تو مرنے کے بعد حضور کا دیدار ہوتا ہے، لیکن جیسے منصور کو پھانسی ہوئی حضور نے پردے ڈال لیے۔ منصور کی روح نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کی خوشی کے لیے، چونکہ میں نے پھانسی پہ اپنے آپ کو لٹکا تو دیا، لیکن اب آپ محجوب ہو گئے، آپ نے پردے ڈال لیے، یا رسول اللہ یہ کیوں؟
फरमाया कि तूने मुझ पे एतराज किया है, इसलिए अब ये हिजाब उठाऊंगा नहीं, अपना आप दिखाऊंगा नहीं। तो शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि अंबियाए किराम की रूहें आई, जिसमें से मेरी मुलाकात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हुई या हजरत हूद अलैहिस्सलाम से हुई, और वो रूहें हुजूर से कहती, हुजूर मान जाइए, इसके लिए दीदार के पर्दे उठा दीजिए, हुजूर मान जाइए, इसके लिए दीदार के पर्दे उठा दीजिए। हजरत हूद या दाऊद से मुलाकात हुई शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी की, तो मुहिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कितने साल से हुजूर को मना रहे हो? कहा 300 साल से यहाँ खड़े हैं, और कहते हैं हुजूर उससे गलती जो हो गई है, अब आप पर्दा उठा दे और अपना आप उसको दिखा दे, लेकिन अभी तक पर्दा उठता नहीं। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब आइए यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब हम तुझे इतना देंगे कि राजी कर लेंगे। आज आप कहते हैं मुल्क शाम में मुसलमान कट रहा है, आप कहते हैं अबू गरीब जेल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप कहते हैं यमन में मुसलमानों की लाशें उठ रही है, आप कहते हैं बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों के जनाजे उठ रहे हैं, नन्हे नन्हे मासूम बच्चे माँ की गोद में उजाड़े जा रहे हैं, उन पे गोलियां चल रही है, बहनों की आबरू लुट रही है। क्यों? मुसलमानों पर बंदूक कब आती है, मुसलमानों के गले में फांसी कब आती है, मुसलमानों को कब कत्ल किया जाता है? जब कोई नबी पर एतराज करता है। अरे एतराज करने वाला अगर अकीदत में लाशऊरी तौर पर मंसूर जैसा हुजूर की किसी हदीस पर लाशऊरी तौर पर जज्ब की कैफियत में अगर एतराज कर दे तो मंसूर को सूली दी जाती है। पता चला अगर नबी पर एतराज करते रहोगे तो सूलियों पे चढ़ते रहोगे, नबी पे एतराज करते रहोगे तो दुनिया में कत्ल होते रहोगे। इसलिए उन पे एतराज न करना, उनकी आमद पे एतराज न करना। लोगों तुम्हें इतने सारे जश्न गवारा है, लेकिन एक मेरे नबी का जश्न तुम्हें गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। कोई चुन करके आए तो आप अपने घरों में लाइटिंग लगाते हो कि हमारा फुला चुन करके आया इलेक्शन में। अल्लाह अकबर। वो कितना करप्शन करेगा ये वो जाने और आप जाने, वो कितना बैतुल माल खाएगा वो आप जाने और वो जाने। लेकिन आप बताएं अगर कोई इलेक्शन में चुन करके आता है तो आप उसकी आमद की खुशी में लाइटिंग लगाते हैं और आप खुशियों का इजहार करते हैं, इस्तकबालिया जलसे करते हैं। ये कोई इलेक्शन में चुन करके नहीं आया, बल्कि चुने हुओं में चुना हुआ आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया, जिसने तुम्हें शऊर इंसानियत दिया, अंदाज़े जिंदगी दिया, शऊर बंदगी दिया। तुम्हें खुदा की पहचान दी, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत अता की, तुम्हें कुरान दिया। हुजूर ना आते तो ना नुज़ूल कुरान होता, ना रहमान की मारिफत होती, ना मस्जिदों से अजानें होती, ना मस्जिदों में नमाजें होती। लोगों इसलिए हुजूर की आमद का जश्न मनाओ और याद रखें। बस आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म, गुफ्तगू इसी पे खत्म कर रहा हूं। सहाबा ने भी हुजूर की आमद का जश्न मनाया। आज से तकरीबन 500-600 साल पुरानी किताब अल हावी लिल फतावा। कितने साल पुरानी? 500-600 साल पुरानी किताब। और आपको मालूम है उसका मुसन्निफ कौन है? इमाम जलालुद्दीन सयूती। और ये सयूती कौन है? ये इमाम जलालुद्दीन सयूती वो हैं जिन्होंने आलम बेदारी में 72 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार किया। वो इमाम सयूती अल हावी लिल फतावा में लिखते हैं हर साल वही एतराज, हर साल वही सवाल, हर साल वही। सहाबा ने किया। अल्लाह के बंदो हम तो बता रहे हैं कि सहाबा ने किया। अच्छा कहां से बता रहे हैं? किताब से बता रहे हैं। आप भी कोई किताब लाइए और ऐसी 500 साल पुरानी ले आइए और उसमें एक इबारत बता दीजिए कि सहाबा ने मना किया मिलादुन नबी मनाने से। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मालेगांव की सुन्नी अवाम हमारी बात मानती है, हम बंद करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई किताब बताएं। आप कह रहे हैं आप कौन है? आपकी औकात क्या है? आप कौन हैं जो आप कहते हैं कि मत मनाओ? आप कौन हो? आपकी हैसियत क्या है? आपकी बात मेरे अजीज आपकी बीवी नहीं मानती, आपका बच्चा नहीं मानता, और आप पूरी उम्मत पर अपना फतवा ठोकना चाहते हैं? नहीं होगा ऐसा। हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हम मनाएंगे जश्न मिलाद और हमारे पास सहाबा का सबूत है। किताब का नाम अल हावी लिल फतावा।
اس میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق میلاد النبی کے موقع پہ اونٹ ذبح کرتے تھے اور مدینے والوں کو بلا کر کے ان کی دعوت کیا کرتے تھے.